नए अहदनामा में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब है और उसकी 5वीं आयत से लेकर 38वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। The Gospel of Luke, chapter 1, verses 5 through 38. लूका की इंजील उसका पहला बाब है और उसकी 5वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक बड़े सब्र के साथ सुनिए, क्योंकि ये बहुत लंबा हवाला है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। जी सुनिए। लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के ज़माने में अबिय्याह के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम इलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी, क्योंकि इलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मक़दिस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ए जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी इलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा। और बहुत से बनी इस्राएल को खुदा की तरफ जो उनका खुदा है फेर लेगा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह समझूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई ना हो ले, तू चुप का रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह तकते और ताज्जुब करते थे कि उसे मक़दिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मक़दिस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी इलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताईं ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नज़र की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना,
وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ لمبا پیسج تھا، لیکن اس میں بڑی زبردست 2 باتیں ہیں جو آج شام میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ 2 خاندانوں کے متعلق، 2 گھرانوں کے متعلق، 2 یونٹس کے متعلق، 2 آفیسز کے متعلق۔ زکریا کے بارے میں لکھا ہے کہ زکریا کاہن تھا، اور جس دن زکریا کو ہیکل میں خدمت کرنی تھی، اس دن یہ در حقیقت زکریا کی خدمت کا دن نہیں تھا، بلکہ زکریا کو کسی اور کی ٹرن پر خدمت کرنا پڑی۔ باری کسی اور کی تھی، لیکن خدمت کس کو کرنی پڑی ہے؟ زکریا کو۔ اب یہ خدمت کے لیے زکریا کا چناؤ کیسے ہوا؟ تو کاہن جب آپس میں باری تقسیم کرتے تھے، سپوز بھائی عدنان خدمت کرتے ہیں یہاں پر، بھائی مقبول بھی خدمت کرتے ہیں یہاں پر، اور اگر بھائی مقبول کہیں پر بیزی ہیں تو عدنان کو خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر عدنان کہیں بیزی ہیں تو بھائی مقبول کو خدمت کرنی پڑے گی۔ پادری صاحب، ناز صاحب بیزی ہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے خدمت کرنی پڑے گی۔ لیکن وہاں پر طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ وہاں پر طریقہ کیا ہوتا تھا؟ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک کاہن کہیں بیزی ہے اور دوسرے کاہن کو اس کی جگہ خدمت کرنی ہے، تو چونکہ کاہن زیادہ ہوتے تھے تو اس لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا، کاہنوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا جاتا تھا، اور جس کے نام کا قرعہ نکلتا تھا وہ خدمت اسی کو کرنی پڑتی تھی، ٹھیک؟ اور جتنے دن اس کے لیے مختص ہوتے تھے اتنے دن ہی اس کو وہاں پر خدمت کرنا پڑتی تھی۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ زکریا کی خدمت کے ایام یہ نہیں تھے، لیکن زکریا کو کسی اور کی جگہ خدمت کرنی پڑی ہے، اور وہ قرعہ زکریا کے نام پر نکلا ہے، کیونکہ اس میں خدا کی مرضی تھی۔ اب خدا چاہتا تو فرشتے کو زکریا کے گھر پہ بھیج سکتا تھا، ٹھیک؟ مقدسہ مریم کے گھر پہ فرشتہ گیا ہے، وہاں جا کر کلام کیا ہے، اور زکریا کے گھر پہ فرشتہ نہیں آ رہا، بلکہ خدا اس کو ہیکل کے اندر بلا رہا ہے۔ اور کہاں پر؟ ہیکل کے اندر، کس جگہ؟ سینچری میں، مقدس مقام میں، جو پاک ترین مقام تھا، اس کے اندر بلا کر خدا اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ٹھیک؟ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ خدا، میں گھر پہ دعا کرتا ہوں یا گھر پہ دعا کرتی ہوں تو خدا میرے ساتھ وہاں کیوں نہیں بولتا؟ خدا میرے ساتھ چرچ کے اندر کیوں بولتا ہے؟ تو یہ خدا کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا آپ کے ساتھ کہیں بھی بول سکتا ہے، ٹھیک؟ کیونکہ خدا کسی کے بھی متحت نہیں ہے، بلکہ خدا خود مختار ہے، وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، وہ جس سے جب چاہے کلام کر سکتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو مشورے دیں، ٹھیک؟ اب زکریا کو ہیکل کے اندر بلایا ہے خدا نے، اور ہیکل کے اندر جب بلایا ہے تو وہاں پر فرشتے کو بھیجا ہے، اور فرشتہ اس سے کلام کر رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہاں پر فرشتہ آتا، اس سے پہلے کہ خدا زکریا کو کسی اور کی باری پر ہیکل کے اندر لے کر آ رہا ہے، خدا نے زکریا کی خوبی بھی بیان کر دیا کہ زکریا کاہن تو تھا، لیکن کس قسم کا کاہن تھا؟ لکھا ہے 6 آیت میں،
وہ دونوں خدا کے حضور راست باز، ہاللیلویا، خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے، کہیں پر بھی خدا کو ان کے اندر فالٹ نظر نہیں آتا تھا. وہ راست باز تھے، وہ فینسی پاسٹرز نہیں تھے. فینسی پاسٹر سمجھتے ہیں کتے کوئی خدمت نہیں، گھر چ بہ کے سلسلے چلائے نے اپنے. سمجھ نہیں میری گل؟ پیسے بوش جڑے نے یہ انہاں دی گل میں کرن ڈیا. تو یہ فینسی پاسٹر نہیں تھا، یہ سچی مچی والا خادم تھا، حقیقی خادم جس کی خدا ایویڈنس دے رہا ہے کہ وہ راست باز ہے، وہ خدا کے آئین پر بے عیب چلنے والا ہے. اور نہ صرف وہ اکیلا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی. ٹھیک، دونوں راست باز تھے، دونوں خدا کے حضور وفاداری سے چل رہے تھے اور ایک طویل عرصے سے دعا بھی کر رہے تھے. دیکھ لے خادموں کے چیلنجز، اسی منٹ چ خادماں نو گل کر چھڑنے ہیں. یہ تو خادم ہیں، ان کے ہاتھ رکھنے سے تو لوگ شفا پاتے ہیں، بڑے سارے لوگوں کو اولاد بھی مل جاتی ہے. یہ آپ اولاد تو بغیر ہی ٹرے پھر دینے کر دیتے ہیں لوگ بات منہ اٹھا کر. لیکن سنیں یہاں پر زکریا اور اس کی بیوی الشبا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جب سے ان کی شادی ہوئی they were continually praying، متواتر دعا کر رہے تھے، متواتر دعا کر رہے تھے. کس بات کے لیے؟ کہ خدا ان کو اولاد دے، خدا ان کو اولاد دے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی دعا سنی جائے. ٹھیک، سو خدا کا ایک وقت ہے اور وہ ٹھہرایا ہوا وقت ہے، ہمیں اس کا ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے. حبقوق کہتے ہیں میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے. اسی تے فٹافٹ اک جانے ہیں. ٹھیک، ہمارا دعا کا انداز یا کبھی کبھی ہماری جو درخواست ہوتی ہے ہم اس کو بدل لیتے ہیں. اگر 6 مہینے ہمیں خدا سے جواب نہیں ملتا تو ہم دعا بدل لیتے ہیں. ٹھیک، ہم کہتے ہیں چلو اب اس بات کو چھوڑو، شاید پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، کسی اور بات کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ ہمارا رویہ جو ہے یہ خدا کو کبھی بھی پسند نہیں آتا. ہمیں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بہت ضروری ہیں. زکریا کسی کی ٹرن پر خدمت کے لیے سینکچری میں جاتے ہیں اور مقدس کے اندر جب خوشبو چڑھا رہے ہیں تو وہاں پر خدا کا فرشتہ آ گیا ہے. اور خدا کے فرشتے نے کیا کہا ہے زکریا کو؟ سنیے 12ویں آیت میں لکھا ہے زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا ہے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا، ہاللیلویہ، خادمہ دیاں دعاواں سنیاں جاندیاں نے. ٹھیک، دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اب فرشتے نے ایک اور بھی خوبصورت بات کی ہے کہ تیرے جو بیٹا ہوگا اس کو دیکھ کر لوگ خوشی منائیں گے، شادمانی کریں گے. ایک بیٹا پیدا ہوا تھا پرانے عہد نامے میں بھی، جس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھ دیا، جس کا مطلب تھا دکھ کا بیٹا. اور اس بچے کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ اس کو خدا کے حضور خود درخواست کرنی پڑی کہ تیری مہربانی میری حدوں کو بڑھا، مجھ پر رحم کر، میری ماں نے تو میرا نہ غلط رکھ ہی دیتا ہے، تو ہی رحم کر دے. اور پھر خدا نے کلام میں لکھا ہے اس کی حدوں کو بڑھایا. سو بچوں کا نام رکھتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کے رکھا کریں. ٹھیک، سو نام سوچ سمجھ کر رکھیں. فرشتے نے نام بتایا ہے، خدا کی طرف سے یہ نام آیا ہے کہ اس کا نام یوحنا ہوگا اور وہ تجھے خوشی و خرمی ملے گی، لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے. اور اس کے اندر کوالٹیز کیا ہوں گی؟ میں نے پچھلے دنوں بھی میسج میں بتایا تھا کہ خدا نے کہا وہ بزرگ ہوگا، گریٹ، ہی شیل بی گریٹ.
اور بزرگ کا مطلب بوڑھا نہیں ہے بلکہ دانا ہے, دانشور ہے. سو کہا فرشتے نے کہ وہ دانشور ہوگا, یہ کوالٹی ہوگی اس کے اندر. اور پھر دوسری کوالٹی کیا ہوگی؟ وہ ہرگز میں نہ پیے گا, نہ کوئی شراب پیے گا, بلکہ اپنی ماں کے بطن ہی میں روح القدس سے بھر جائے گا, روح القدس سے معمور ہو جائے گا. ہیلیلویا. اب دیکھیں یہ کیسا بچہ اس گھر کے اندر آ رہا ہے. ایک طویل عرصے کے بعد خوشخبری ملی ہے, اور اس خوشخبری والے بچے کے اندر کوالٹیز چیک کریں. ہیلیلویا. کالے پہ جانے ہیں اسی کدی کدی, باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. خدا نے آپ کے حصے کی برکت رکھی ہوتی ہے, لیکن ہم خدا پر بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. ہم انتظار نہیں کرتے خدا کے وقت کا, ہم اپنی کیلکولیشن کے مطابق چلتے ہیں. ہم نے کبھی خدا کی کیلکولیشن کو دیکھا ہی نہیں ہے, سمجھا ہی نہیں ہے. سو خدا نے بیٹا دیا ہے اور کہتا ہے اس کا نام یوحنا رکھنا. پھر وہ ایلیا کی روح میں چلے گا, ایلیا کی روح اس کے اندر, اس بچے کے اندر. پرانے عہد نامے کی آخری کتاب کون سی ہے؟ ملاکی. ملاکی کی کتاب, اور ملاکی کی کتاب کے آخری باب کو جب آپ پڑھیں, 6 آیت ہے. ملاکی کی کتاب پرانے عہد نامے کی آخری کتاب, اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت, 5ویں اور 6 2 یاد لکھا ہے, دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا, اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا, مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں. تو یہاں پہ فرشتے کا پیغام سن لیں. اس ملاکی کی نبوت کو یہاں پر پورا ہونا ضرور تھا. کیا کہا ہے خدا نے؟ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل, وہاں پر کیا لکھا تھا؟ ایلیا آئے گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا. تو یہاں پر فرشتے نے وہی پیغام دیا ہے, وہی پیغام دیا ہے. تو پھر زکریا کے لیے تو اس سے بڑی اور کوئی خوشی کی خبر ہو نہیں سکتی تھی کہ ملاکی کی کتاب کے آخری 2 آیات کی نبوت زکریا کے گھر میں پوری ہو رہی ہے. ہیلیلویا. کتنی خوبصورت خوشائند بات ہے یہ. اور اس کا رویہ چیک کریں خدا کے خادم کا. خدا کا خادم کہتا ہے 18ویں آیت میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے. میں کس طرح جانوں؟ How should I believe it? کیسے یقین کر لوں اس بات کا؟ یہ تھا کون جس کے ساتھ کلام ہو رہا تھا؟ کاہن, پادری صاحب. کس کے ساتھ کلام ہو رہا تھا؟ پادری صاحب نہ کلام ہونڈیا سی. اور پادری صاحب وہ تھے جنہوں نے کلام کو سیکھا ہوا تھا. کاہن ایویں ہی نہیں بن جاتے تھے, کاہن شریعت کو سیکھتے تھے. ٹھیک, ان کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی. وہ خدا کے سارے قوانین کو, دستوروں کو, آئین کو سیکھتے تھے, پھر کاہن مقرر ہوتے تھے. اس کاہن نے سب کچھ سیکھا ہوا تھا, اور یہ کاہن کہتا ہے ہاؤ کم, کیسے ہو سکتا ہے, میں کیسے یقین کر لوں. کبھی کبھی پادریوں کے لیے بھی چیلنج ہوتا ہے, ہم خادموں کے لیے بھی کبھی کبھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم کلیسیا کو تو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید آپ ان باتوں سے اس طرح عمل نہیں کر پاتے. ایمان کی بات آپ کو تو سکھا دیں گے, لیکن جب میرے ایمان کا ٹائم آئے گا تو میں لڑکھڑا جاؤں گا, ڈاماڈول ہو جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ سو یہاں پر زکریا کے ساتھ کلام کیا گیا ہے, اور زکریا کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا زکریا کو یاد نہیں کہ ابراہیم بھی بزرگ تھا اور اس کی بیوی سارہ بھی بزرگ تھی, لیکن خدا نے ان کے لیے وعدے کا فرزند مہیا کیا.
کیا زکریا کو معلوم نہیں تھا کہ الکانا اور اس کی بیوی حنا بڑے عرصے تک خدا کے حضور دعا کرتے رہے، اور خدا نے حنا کی دعا کو سنا اور اس بزرگا کو بیٹا دیا جس کا نام کیا تھا؟ سیموئل۔ یہاں پر زکریا کیوں بھول گیا ہے؟ چیلنج ہے نا خادموں کے لیے، کبھی کبھی چیلنج ہوتا ہے۔ خادم کو کلام کو قبول کرنا، اس کا یقین کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر خادم یقین نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے 19ویں آیت میں فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں، میں تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ فرشتے نو اپنا تعارف کرانا پہ گیا ہے جی۔ خادم کے ایمان کی کمزوری چیک کریں کہ فرشتے کو تعارف کروانا پڑ گیا ہے کہ میں جبرائیل ہوں، کوئی عام بندہ نہیں تیرے سامنے کھڑا جو تجھے سٹوریاں سنا رہا ہوں، میں خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، اور جبرائیل کا مطلب ہے خدا کا منہ۔ I am the mouth of God، میں تیرے ساتھ کلام کر رہا ہوں، یہ کلام خدا کی طرف سے ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کلام خدا کا ہو اور انسان قبول نہ کرے، کیسے پاسبل ہے؟ پچھلی جمعرات بھی مجھے موقع ملا کلام سنانے کا، اور میں لوط کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ لوط کے گھرانے کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور اس کی بیوی نے قبول نہیں کیا، نمک کا زیتون بن گئی۔ کلام خادم کے ساتھ ہو رہا ہے اور خادم کلام کو لینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا کیسے؟ عام لوگ ہو نا تو ان کا سوال بنتا ہے، لیکن ایک پڑھے لکھے، ایک سیکھے ہوئے شخص جو خدا کی حضوری کا تجربہ کرتا ہے، ہر وقت خدا کے حضور میں رہتا ہے، اگر وہ خدا کو اٹھ کر سوال کرے ہاؤ کم، تو پھر خدا کا رویہ کیا ہوگا؟ سنیے 20ویں آیت، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ فرشتے نے زکریا کو چپ کروا دیا اور اس نے کہا you will stay mute because you cannot stop the flow of the Lord۔ تو خدا کے فلو کو روک نہیں سکتا، تو خدا کے کلام کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتا، اس لیے تیرا لحاظ یہ کرتا ہوں کہ تو خادم ہے، اس واسطے چپ کر جا۔ خادم ہے نا، نہیں تو لوط دی بیوی دا حال کی کیتا سی، ٹھیک؟ لیکن تو خادم ہے، تیرا لحاظ کرتا ہوں، تو چپ ہی رہے تو چنگا ہے، چپ ہی پڑی ہے، تاکہ تو خدا کے پلان میں خلل نہ ڈال سکے۔ ایک اور شخص نے خدا کے پلان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تھی، پتہ ہے کون ہے؟ مقدسہ مریم کا فیانسی مقدس یوسف۔ کس طرح خدا کے پلان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی؟ وہ کہتا ہے میں مریم کو چھوڑ دوں گا اور چپکے سے چھوڑ دوں گا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، مریم کو بھی پتہ نہ چلے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کدی وہ متھے ہی نہیں لگنا، ٹھیک؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ پہ ہی پگتے مینوں کی لگے۔ لیکن خدا نے وہاں پر بھی انٹرپٹ کیا اور خدا نے کہا تجھے اس کو اپنے گھر میں لے کر آنا ہوگا، کیونکہ تو میرے فلو کو سٹاپ نہیں کر سکتا، تو میرے پلان میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ یہاں پر پلان میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا خدا کا خادم، اور خدا نے چپ کروا دیا کہ تو چپ ہو جا۔ اب اس کے بعد جبرائیل کی ڈیوٹی ہے کلیسیا کے گھر میں جانے کی۔ کہاں پر؟ پہلے جبرائیل کہاں گئے؟ خادم کے گھر، خادم کے پاس۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب کلیسیا کی باری آ گئی، پہلے خادم دی پھر کلیسیا دی۔ ہن کلیسیا دا رویہ چیک کرنا تسی۔ کلیسیا کے پاس جبرائیل جاتا ہے
اور فرشتہ جا کر اس کو سلام کرتا ہے. لکھا ہے فرشتے نے 28ویں آیت اس کے پاس اندر جا کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے. ہن اگلیاں گلاں جڑیاں جوڑ کے تے دعا بنا لی گئی ہے وہ مینوں نہیں پتا کہ کیوں بنائی گئی ہے, کیونکہ یہ فرشتے کا سلام تھا. سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے. ہن اگلی گل جڑی ہے نا او دا نہیں مینوں پتا وہ کس نے سجیشن دی, کس کے مشورے سے وہ ہوئی اور وہ ایک دعا بن گئی, جبکہ ہم دعا فقط خدا باپ سے یسوع مسیح کے نام میں کر سکتے ہیں. ٹھیک, یسوع ہمارا شفاعت کرنے والا ہے. ہم مخلوق سے دعا نہیں کر سکتے, ہم خالق سے دعا کر سکتے ہیں. اس بات کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب کلیسیا کا رویہ سنیے ذرا کس طرح کا تھا. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا ہے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. اس پر میں نے کلام سنایا تھا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی. مقدسہ مریم جو کلیسیا کی نمائندگی کر رہی ہیں, جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے تو مریم نے بھی ایک سوال اٹھایا. کیا تھا سوال؟ 34ویں آیت. مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. شی واز انگیجڈ, لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. شی واز رائٹ, اس میں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں ابہام والی. سو یہ قابل قبول تھی بات. تو فرشتے نے اس کا جواب بڑا پازیٹیولی دیا ہے. جب خادم نے سوال کیا ہے تو فرشتے نے جواب کیا دیا تھا؟ فرشتے نے کہا میں جبرائیل ہوں, تو مینوں ہی گلاں سنان دیا, میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں, تو کیوں نہیں اس بات کا یقین کر رہا؟ تو چپ کر جا. لیکن یہاں پر فرشتہ بہت کام ہے. He was pretty calm. اور جواب دے رہا ہے اس کو بڑا پازیٹیولی. کہتا ہے فرشتے نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تجھے اسے قبول کرنا ہے. ٹھیک, یسوع کو قبول کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اٹس آلویز ٹف اینڈ ٹف. آج بھی آپ چیک کر لیں کہ اگر آپ خداوند یسوع کو شخصی نجات قبول کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے مخالفت شروع ہو جائے گی. تہاڈے گھر والے کہنے لگن لے وڈی بھگت, لے وڈا بھگت. اس طرح کے فکرے کسنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, بہت سارے چیلنجز آپ کے گھر سے اٹھتے ہیں, آپ کے معاشرے سے اٹھتے ہیں. خدا کے خادم سادھو سندر سنگھ سوامی اپنی کتابوں میں وہ اپنے ایکسپیرینسز لکھتے ہیں کہ کس طرح سے مشکلات ہوئی انہیں جب انہوں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا. ٹھیک, اسی طرح بہت سارے خدا کے لوگ آج بھی, اور جب تک یہ زمین یہ دنیا موجود ہے, جو یسوع کو قبول کرتے رہیں گے ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر بھی ایک بڑا چیلنج تھا جس کو مقدسہ مریم نے باخوشی قبول کیا ہے. ٹھیک, اور کیا کہتی ہیں 38ویں آیت میں لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ ہے خوبصورت بات. میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے. It means she was ready to receive. She was ready to conceive. ٹھیک, کلیسیا پیغام کو قبول کرتی ہے, خادم تکے مارن ڈیا ہے. خادم کہندا میرے لیے اوکھا ہے خداوندا,
ٹھیک، میں صرف سکھا سکنا وا، مشکل بات ہے، کبھی کبھی چیلنج بنتا ہے، لیکن کلیسیا جت جاندی ہے جدو کلیسیا خدا نو یس کہندی ہے۔ آمین۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی، اور یہ سبقت لے جانے والا کام تھا کہ اتنے چیلنجز کے باوجود وہ کہتی ہے میں خدا کی بندی ہوں اور میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں اس بات کے لیے تیار ہوں، میں نجات دہندہ کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نجات دہندہ کو ریسیو کروں گی اور بتھیرے اس کے وسیلہ سے ڈیلیور ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ تھا وہ کلام جو فرشتہ لے کر آیا ہے، ایک پیغام خادم کے گھر میں اور دوسرا پیغام کلیسیا کے گھر میں۔ ایک نے باخوشی قبول کیا اور خود کو خدا کے حضور میں پیش کر دیا، لیکن دوسرا اس پر دلائل پیش کرتا ہے، لیکن خدا اپنے کلام کو پورا کرنے میں قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے کلام کو خاک میں نہیں ملنے دیتا۔ سو خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا، زکریا کے گھرانے میں بھی اور مقدسہ مریم کے گھرانے میں بھی۔ آج جب خدا ہمارے ساتھ بولتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے بول سکتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں خدا کے، خدا کسی ایک طریقے سے نہیں بولتا۔ خدا کبھی کبھی آپ کی روح میں بھی کلام کرتا ہے، کبھی کبھی رویا کے ذریعے سے آپ کے ساتھ بولتا ہے، کبھی کبھی خواب کے ذریعے بھی خدا آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، کبھی کبھی خدا اپنے تحریری کلام میں سے بھی آپ کے لیے کلام کرتا ہے، اور کبھی کبھی خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے بھی بولتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی سینس ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ ڈسرنمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم بھانپ سکیں، ہم جانچ سکیں کہ آیا یہ خدا بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے۔ ٹھیک، اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ فرشتے نے تعارف نہیں کروایا مقدسہ مریم کو کہ میں جبرائیل ہوں، خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ نو 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 نو، ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ ریسیو کرنے کے لیے تیار تھی۔ ٹھیک، اس نے اپنی پاکیزگی کے بارے میں بتایا ہے فرشتے کو کہ میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا کی پرستار ہوں، میں خدا کی حمد کرنے والی ہوں، میں خدا کی ستائش کرنے والی ہوں، میں اس کی عبادت کرنے والی ہوں، اس لیے میں کلام کو قبول کرتی ہوں۔ آج ہمیں ایسے بننے کی ضرورت ہے۔ یسوع تو آ گیا، پیدا ہو گیا، زمین پر اپنی خدمت کر کے آسمان پر چلا گیا، لیکن آج بھی جو کوئی یسوع نام لیتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ سو نجات کا کام ختم نہیں ہوا۔ نجات اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک یسوع زمینی خدمت کر رہا تھا، بلکہ نجات آج بھی ممکن ہے۔ جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ سو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم کلام کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آئیے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں۔